अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 27वीं किस्त के साथ 37 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ये कुछ दिन बाद की बात है। श्री स्कूल से आने के बाद आराम के लिए लेट गई थी। जब वो उठी, असर फिज़ा में घुलती दिखाई देती थी। उसने सोचा था कि आज लाइब्रेरी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से वो इरादा करके भी नहीं जा पा रही थी। हर बार वो कलपेटा रही थी, लेकिन आज वो तैयार हुई। नीचे आकर उसने भी शरफ़ा से चाय बनवा कर पी और पप्पो को बताकर लाइब्रेरी के लिए निकल गई। जिस वक्त वो लाइब्रेरी पहुंची, सूरज की किरणें काफ़ी हद तक सिमट चुकी थी। वो एक खाली गोशे में किताब लेकर बैठ गई थी। उसकी मुकम्मल तवज्जो किताब की जानिब थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी जो टेबल के पास रखी है, कोई उस पर आकर बैठा है। उसने लाशऊरी चेहरा उठाया तो वह सन्नाटे में चली गई। गोरी रंगत, तीखे नकूश, काला डिनर सूट और चौड़े शाने, हल्की भूरी आंखें। वो श्री को ही देख रहा था। उसके माथे पे बाल बिखरे थे और चेहरे पे थकान सी थी। हाथों को मेज़ पर रखकर चेहरा श्री के सामने करके वो ऐसे बैठा था जैसे श्री का मुताला करने आया है। अस्सलाम वालेकुम, कबीर पहली बार बोलते हुए हिचकिचा रहा था। बहुत सोचने के बाद वो यही कह सका था और श्री इस कदर सन्नाटे में थी कि साकित निगाहों से उसे देख रही थी। सलोनी रंगत और बंगाल का हुस्न लिए वो काली आहू चश्म ठहरी उसे तक रही थी। उसकी पुतलियाँ भी नहीं हिल रही थी। आप शायद मुझसे डर रही हैं, कबीर ने गला खंकार कर कहा था। श्री का सुकून टूटा। उसने भागने के लिए पर तोले। मैंने आपसे बात करनी है। वो उठ गई। कबीर भी खड़ा हो गया। वो ऑफिशियल विज़िट से सीधा यहाँ आया था। उसे अभी कुछ देर पहले इतला मिली थी कि श्री आज बाहर आई है। वो स्कूल के औकात में उससे मिलना नहीं चाहता था। ऐसे स्कूल में बातें होती। वो नहीं चाहता था कि श्री को उसकी वजह से कोई परेशानी हो, लेकिन परेशान तो वो कर रहा था। श्री घबराई हुई तेज़ी से दाखिली दरवाजे के पास आ गई थी। श्री, मेरी बात सुने। इस बार श्री ठहर गई थी। उसे श्री का नाम भी पता था। मुझे आपसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट। वो दरवाजे में खड़ा हो गया था। श्री ने फिर से कोई जवाब न दिया और दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। वो अपने ड्राइवर को देख रही थी। मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा। आपसे मैंने बस 2 मिनट मांगे हैं। मैं बहुत दूर था, यहाँ बस आपसे मिलने आया हूँ। कबीर उसके सामने पहाड़ की मानद खड़ा हो गया था। श्री सिमट गई। मुझे जाने दें। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, अपनी तरफ से उसने कड़ी आवाज़ में कहा था। कबीर उसके घबरा जाने पे थोड़ा सा दूर हो गया। मैंने बस आपसे आपके 2 मिनट मांगे हैं। चले जाएं यहाँ से, मुझे परेशान ना करें। वो रूहान सी हो गई। कबीर के दिल को कुछ हुआ। 6 फीट से निकलते कामत वाला मजबूत असाब का मालिक कबीर पिघलने लगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप रोएं मत। उसकी झिलमिलाती आंखें देखकर वो पलट गया था। कुछ कदम आगे जाने के बाद कबीर रुका था। उसने गर्दन मोड़कर श्री को देखा। मैं वापस आऊँगा, मुझे आपसे बात करनी है। उसने अपने अल्फाज पे जोर दिया था। कुछ टाइम के लिए ख़ुद को तैयार कर ले। मैं एक दिन ऐसे ही अचानक आऊँगा और तब मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे तहम्मुल से सुनेंगी, रोएंगी नहीं। वो कहकर रुका नहीं था। उसकी गाड़ी और गार्ड्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। श्री के सर में दर्द होने लगा था। ये उसका पहला तजर्बा था। किसी मर्द ने उसे पहली बार यूं सरे राह मुखातिब किया था। वो उसका नाम भी जानता था। श्री को न जाने क्यों कबीर से खौफ महसूस हुआ। वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंची थी और उसने कसम खा ली थी कि अब वो घर से सिर्फ स्कूल के लिए ही निकलेगी। श्री सोचकर गाड़ी में बैठ गई थी। उसने सरकारी गाड़ी वाले को तब तक सड़क पर रुके देखा था जब तक श्री चली नहीं गई थी। उस दिन के बाद से वो वीर से नहीं मिली थी। दिन रात वो यही सोचती रहती थी कि वीर के डैड नहीं मानेंगे और वो वीर से दूर हो जाएगी। घर उसने झूठ बोल दिया था कि वीर के डैड मुल्क से बाहर हैं। वो जैसे ही आएंगे वीर रिश्ता भेज देगा। ज़ाहिरी तौर पर मुतमईन दिखाई देने वाली ईमानें अंदर से बेहद मुंतशिर थे।
دن رات وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ ویر اسے ہر روز ہی سمجھاتا تھا کہ وہ اتنا نہ سوچے، وہ اسی کا ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک بار اس نے بے اختیاری میں کہہ دیا تھا، تمہیں مجھ پہ یقین نہیں، مجھے حالات پہ یقین نہیں، اور نہ ہی اپنی قسمت پہ یقین ہے۔ تم ایک بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لو، ویر تمہارا ہی ہے، اسے اگر ایمان سے کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ موت ہے۔ ویر ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ روحان سی ہو گئی، تمہیں یہ بس باتیں لگ رہی ہیں، میں تمہیں تمہارے لیے مر کے دکھاؤں گا، میں تمہارے لیے سب سے لڑ سکتا ہوں، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ ایمان سے انکار نہ ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویر دوسری جانب سے مسکرایا، بس پھر تو میں جنگ جیت گیا، میری ٹرافی تو تم ہی ہو ایمانے۔ وہ ہلکا پھلکا تھا، لیکن ایمانے کے دل میں پھر بھی کئی طرح کی ہلچل چلتی رہتی تھی۔ اس روز صبح اٹھنے پہ اس نے ویر سے کال پہ بات کی تو اس کی بھویں سکڑی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے ویر؟ نہیں، تھوڑا سا بخار ہے اور سر بھی درد کر رہا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اسے ٹھیک ٹھاک بخار تھا اور سر بری طرح دکھ رہا تھا، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ویر نے یہاں ایک ملازم رکھ لیا تھا جو آ کر صفائی کر دیا کرتا تھا، کھانا پینا وہ باہر سے ہی کر رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے بنانے کی کوشش کی تھی اور ہاتھ جلا لیا تھا، اور کھانا بھی اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس طرح ہرگز نہیں جائے گا، باہر سے منگوا لیا کرے گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ باہر کے کھانوں سے بھی عاجز آ گیا تھا۔ تم نے دوائی لی، کچھ کھایا ہے، ناشتہ کیا تم نے؟ وہ ایک ہی دم پریشان ہو گئی تھی۔ ایمانے پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، ابھی سب کچھ کر لوں گا، تم سے بات ہو گئی نا، اب ٹھیک ہو جاؤں گا۔ زیادہ یہ عشقیہ جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، کچھ کھایا، دوائی لی؟ ویر کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا، اسے ایمانے کا یوں فکر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو کھاؤ نا، تم آ کر کھلا دو۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نہیں آ سکتی ویر، پھر میں نہیں کھا رہا کچھ بھی۔ وہ ضد پہ آ گیا تھا۔ تم ضد مت کرو ویر، میری مجبوری تم سب جانتے ہو۔ ہاں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگ محبت میں کچھ کرنے کی ٹھان لے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ میں پھر جب میرا دل کرے گا میں کھا لوں گا۔ اس کے لہجے میں ناراضی تھی۔ ایمانے بے بس سی ہو گئی تھی۔ ویر نے سچ میں کال بند کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ملازم اس سے کئی بار پوچھ چکا تھا کہ کچھ لا کر دینا ہے تو بتا دے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ وہ دوبارہ کمبل تان کر لیٹ گیا تھا۔ نیم غنودگی میں وہ کروٹیں لے رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو مجھے سونے نہیں دو گے؟ وہ سمجھا ملازم ہے، وہ اس پہ چلایا تھا۔ ایمان نے آگے بڑھ کر کمبل اس کے منہ سے کھینچا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اتنی طبیعت خراب ہے اور تم لیٹے ہوئے ہو، دوائی نہیں لے سکتے؟ وہ غم و غصے سے گویا ہوئی تھی۔ اسے آنے پہ ملازم نے ساری بات بتا دی تھی کہ ویر کی طبیعت کس حد تک خراب ہے۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی اور سرخ چہرے اور آنکھوں والا ویر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں نہ آئی ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ برہمی سے بولی تھی۔ ویر کو اب یقین آیا تھا کہ ایمانے سچ میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تم آ گئیں؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو کر بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ایمانے نے اسے لب کھینچ کر دیکھا۔ میں تمہاری دھلائی کرنے آئی ہوں۔ ویر نے جوش سے سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ، منگواؤں ڈنڈا؟ ایمانے نے اسے گھورا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بھی نہیں کر رہا، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میں بہت خوش ہوں تم میرے بلانے پہ آ گئی۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ 100 طرح کے بہانے کر کر آئی ہوں، تم نے ضد کر کے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب کی بار بولی تو اس کی آواز میں بے بسی تھی، ویسی ہی بے بسی جو ہر محبت کرنے والے کے لہجے میں محبوب کے سامنے آ جاتی ہے۔ میری طبیعت دیکھو کتنی زیادہ خراب ہے۔ اس نے ایمانے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی ماتھے پہ رکھی۔ اس کا ماتھا تپ رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہونے پہ ایمانے کو اس کے وجود سے اٹھتی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ویر، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں اور تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ کمر پہ کس رہی تھی، کمرہ بھی بکھرا ہوا تھا۔ ویر نے ملازم کو یہاں گھسنے ہی نہیں دیا تھا۔ تم کچھ مت کرو، اسلم کر لے گا، کوئی بات نہیں، میں آئی ہی اس لیے ہوں۔ تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اس نے ویر کو بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ تم تھک جاؤ گی ایمانے،
ویر میں کوئی مہارانی نہیں ہوں، گھر کے سارے کام آتے ہیں اور کرتی بھی ہوں۔ تم اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہ کیا بناؤں، تمہارے لیے آملیٹ بنا دوں؟ ویر مسکایا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، فریش ہو جاؤ، نہاؤ گے تو اچھا محسوس کرو گے۔ میں پہلے تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ الماری کی جانب جا رہی تھی۔ ویر اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے اس کے لیے کپڑے نکال لائی تھی۔ وہ شکن زدہ تھے۔ اس نے انہیں پریس کیا اور انہیں بیڈ پہ رکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر میں اسے چیک کر کے چلا گیا تو ایمان نے ملازم کو دوائیوں کے لیے بھیج دیا اور خود ناشتہ بنانے لگی۔ آملیٹ اور چائے بنانے کے بعد اس نے ملازم جو دوائی لا کر دی تھی وہ رکھی اور کمرے میں ویر کے پاس آ گئی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھا۔ اب کچھ بہتر لگتا تھا۔ ایمانے نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ تمہارا ناشتہ، میں کپڑے دھو دوں؟ ویر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کرو میری جانم، کتنا سارا کام کر لیا تم نے، تھک گئی ہوگی، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ ایمانے دھیرے سے مسکرائی۔ تم ایسے دل پہ بوجھ مت رکھو، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ سب کر کے۔ اب تم ناشتہ کرو، میں نے جانا بھی ہے۔ دوپہر اور شام کا کچھ ہلکا پھلکا بنا کر فریج میں رکھ کر چلی جاؤں گی، تم وہ گرم کر کے کھا لینا۔ ویر اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ ناشتہ کرو ویر۔ وہ اس کی یوں دیکھنے پہ پزل ہو رہی تھی۔ ویر نے سرنامے ہلایا۔ تم اپنے ہاتھ سے کروا دو نا۔ ایمان اس کی بڑھتی فرمائشوں پہ سمٹ گئی۔ تم خود کر لو، میں نہیں کر رہا، تم بچے ہو۔ وہ اس کی ضد سے عاجز آ رہی تھی۔ ہاں ہوں بچہ، ایک دن بچہ سمجھ کر ٹریٹ کر لو گی تو کیا ہو جائے گا، وہ منہ پھلا کر بولا تھا۔ ایمانے کے وجود میں جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو ویر نے سر جھٹکا۔ جھوٹ بولتی ہو، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، ہر بات پہ انکار کر دیتی ہو۔ یہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کون ہے جس سے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ بس ناشتہ ہی کروانا ہے اور تم۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ویر میں تمہیں 2 لگاؤں گی اور تمہاری ساری ضد ختم ہو جائے گی۔ تم 4 لگا کر دیکھ لو، یہ ضد اور بڑھ جائے گی، میں ڈھیٹ بچہ بن جاؤں گا جسے مار سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ایمانے نے دانت کچا کر اسے دیکھا۔ دیکھتی رہو، ناشتہ تو تم ہی کرواؤ گی۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایمانے اور کیا ہی کر سکتی تھی، ایک ضد کر رہا ہو تو دوسرے کو ہارنا پڑتا ہے۔ اس نے اسے ناشتہ کروانا شروع کر دیا۔ تم بہت بدتمیز ہو، کچھ بھی کہو میں برا نہیں مانوں گا، وہ پورے دانت دکھا کر بولا تھا۔ ایمانے بے ساختہ مسکا دی۔ اس نے ناشتہ کر کے دوائی کھا لی تو ایمانے نے برتن ایک طرف کیے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ ویر نے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ ایمانے کی پوری جان کانپ گئی۔ ویر اس سے بولا بھی نہ گیا۔ وہ لرزنے لگی تھی۔ اس کا پرتپش وجود ایمانے کی گود میں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ چکا تھا۔ میرا سر درد کر رہا ہے ایمانے، کچھ دیر میرے پاس بیٹھی رہو، میں سو جاؤں تو چلی جانا۔ میں آج پہلی بار اس پری سے مل رہا ہوں جو چاند پہ رہتی ہے اور اس کے پاس سکون ہوتا ہے، میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ مجھے سکون چاہیے۔ ایمانے ابھی مت جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ویر نے کہا تھا کہ ان کے علاوہ یہاں تیسرا کون ہے جس سے ایمانے شرما رہی ہے؟ تیسرا شخص تو تھا، لیکن اس سے شرمانا نہیں، ایمانے کو ڈرنا چاہیے تھا۔ اور وہ تیسرا شخص تھا اسلم، جو اس وقت کمرے کے دروازے کی اوٹ سے ان دونوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ یہی موقع انہیں چاہیے تھا۔ اسلم کو جس نے بھی یہاں پلانٹ کیا تھا، آج اسے اس کے مطلب کی چیز مل گئی تھی۔ جس وقت ایمانے وہاں سے نکلی تھی دوپہر پھیل چکی تھی اور ویر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ بھی جا کر آرام کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری پرسکون دن تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کل کا سورج اس کے لیے خوش قسمتی نہیں لائے گا۔ ایمانے نے یہاں اپنی سب سے قیمتی چیز عزت گنوا دی تھی۔ اس بات کا احساس اسے کل ہوگا۔ شری کے مصروف ہو جانے پہ ابلاج گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ بھی شرفا کے ساتھ کچن میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ وہ تھوڑا بہت کھانا پکانا بھی سیکھ رہی تھی۔ جب اس نے یہ بات شاہ کو بتائی تو اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، چولہے سے دور رہنا، ابھی تم چھوٹی ہو، اپنا نقصان کر لو گی۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں بڑی ہوں۔ شاہ ویسے ہی اسے دیکھتا رہا، لیکن سمجھدار نہیں ہو۔ وہ آگے کچھ کہتا کہ لاج نے اسے بے حد افسوس سے دیکھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بے عقل ہوں؟ بھی جان بھی مجھے یہی کہتے ہیں، اور اب آپ بھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔
شاہ نے سر نہ میں ہلایا، اس کے ہاتھ پکڑے اور رسان سے بولا، سمجھدار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو مینج کر لیتا ہے۔ تم ابھی چیزیں مینج نہیں کر پاتی۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں تھوڑی سی سمجھدار ہو جاؤ، پھر سب کر لینا، بلکہ ملازم ہیں تو پھر تم کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ بھی جان چاہتی ہیں اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن تم کالج پھر بھی جاؤ گی۔ لاج نے گندا سا منہ بنایا، اللہ کرے میں فیل ہو جاؤں اور اتنی بری طرح ہوں کہ کوئی کالج مجھے ایڈمیشن نہ دے۔ میں تمہیں دوبارہ پیپر دلواؤں گا، خود پڑھایا کروں گا، پھر دیکھنا تم پاس ہو جاؤ گی اور ہم پھر تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دیں گے، سمپل۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ لاج جھنجھلا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی شاہ نہیں نا؟ شاہ ہنسا، بھائی لاج ہاں نا۔ اس نے لاج کا ماتھا چوما تھا، آپ بہت برے ہیں، میلہ لگے گا نا؟ مجھے بدلوا لینا، کوئی اچھا سا شاہ لے آنا۔ لاج نے چہرہ اس کے سامنے کیا، جیسے بھی ہیں آپ میرے ہیں، اب میں آپ کو کسی کو بھی نہیں دوں گی، آپ میرے ہیں سارے کے سارے۔ وہ اپنی باہیں اس کی کمر پہ لپیٹ کر بولی تھی، اس کے انداز میں شدت تھی۔ شاہ کو اچھا لگتا تھا اس کا یوں اظہار کرنا، وہ ایسے ہی بے ساختہ کہہ دیتی تھی۔ شاہ کے کہنے کے بعد وہ چولہے کے زیادہ قریب نہیں جاتی تھی، لیکن بھی جان نے چائے کا کہا تو وہ بنانے کھڑی ہو گئی۔ اتنا تو وہ کر ہی لیتی تھی۔ ایک چولہے پہ بھی شرفا دودھ رکھ کر گئی تھی اور لاج کو غلطی سے کہہ دیا تھا کہ وہ دھیان رکھے، اور شاہ صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ چیزوں کو بھی مینج نہیں کر پائے گی۔ چائے اور دودھ دونوں میں ابالا ایک ہی بار آیا تھا، اور لاج نے گھبراہٹ میں چائے اپنے ہاتھ پہ اتارنے میں گرا لی۔ تپتی ہوئی چائے جب اس کے ہاتھ کی پشت پہ گری تو وہ بلبلا اٹھی۔ اس کے چیخنے پہ پھپھو اور بھی شرفا اکٹھے کچن میں آئی تھی۔ لاج کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ پھپھو اسے باہر لے گئی تھی، انہوں نے بھی شرفا کو اچھی خاصی سنائی تھی اور لاج کے ہاتھ پہ دوائی لگا دی تھی۔ کچھ دیر لاج روتی رہی، ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر پھپھو نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہا کہ وہ کمرے میں جا کر آرام کر لے۔ لاج دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا فون اٹھایا اور شاہ کو کال کی۔ میرا ہاتھ جل گیا ہے شاہ۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ شاہ جو کام کر رہا تھا ایک دم سے سیدھا ہوا۔ کیسے؟ تم کیا کر رہی تھی؟ زیادہ تو نہیں جلا؟ میں نے کہا بھی تھا چولہے سے دور رہنا۔ اس کی آواز میں بہت سے جذبے تھے، محبت، فکر، غصہ، بے چینی۔ ہاتھ سرخ ہو رہا ہے میرا۔ وہ سسک رہی تھی۔ دوائی لگائی؟ بلکہ میں آ رہا ہوں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ نہیں آپ مت آنا، بی جان غصہ کریں گی کہ میں نے آپ کو بتا دیا پھپھو نے دوائی لگا دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شاہ، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ وہ لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ کو اس کے انداز پہ تکلیف ہوئی۔ میں بی جان کو بھی دیکھ لوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اور میری بات سنو لاج، تم نے ابھی اتنا بڑا نہیں ہونا کہ تمہیں اپنی تکلیفیں چھپانی پڑیں۔ میں ہوں ابھی، تم مجھے ہر بات بتاؤ گی، کوئی اگر تمہیں کچھ کہے گا تو بھی تم مجھے بتاؤ گی، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ لاج نے اسے منع کرنا چاہا لیکن وہ آفس سے آ گیا۔ جب اس نے کمرے میں آ کر لاج کا ہاتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شدید برہمی لہرانے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا جلا ہے۔ کس نے کہا تھا تمہیں چولہے کے پاس جانے کو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ غصہ کر رہا تھا۔ لاج رونے لگی۔ مجھے اتنا درد ہو رہا ہے اور آپ غصہ بھی کر رہے ہیں، دور ہو جائیں مجھ سے، آپ مجھے اور درد دے رہے ہیں۔ اس نے شاہ کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ شاہ نے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ ہاں کر رہا ہوں۔ غصہ تمہیں پتہ ہے، تم میری ہو، میں تمہارے پاس تمہیں ہر روز اپنی امانت کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہوں۔ مجھے شام کو میری لاج ٹھیک چاہیے ہوتی ہے۔ تم اگر اس کے ساتھ ایسے کرو گی تو مجھے بہت غصہ آئے گا، اور میں وہ کروں گا بھی، سمجھی تم؟ لاج اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ شاہ نے اسے نرمی سے تھام رکھا تھا۔ لاج نے خود کو اسے چھڑوایا۔ آپ جائیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، آپ بہت برے ہیں، آفس سے مجھ پہ غصہ کرنے آئے ہیں، ڈانٹنے آئے تھے۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ شاہ نے کنپٹیاں سہلائیں۔ وہ کیا کرے اس لڑکی کا، بات سمجھنا جانتی ہی نہیں۔ میری بات سنو۔ اس نے لاج کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لاج نے پیچھے کیا تو وہ تڑپ کر آگے ہوا۔ لاج درد ہوگا، مت کرو ایسے۔ اس نے لاج کی کلائی پکڑی، اس کے ہاتھ کی پشت پہ نرمی سے انگوٹھا پھیرا۔ میں سو رہی
میں سوری کر رہا ہوں، میں سچ میں برا ہوں، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن دیکھو نا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، تو پھر تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ میں آج سب کو کہہ دوں گا کہ تم کچن میں نہیں جاؤ گے، مجھے میری علاج کو نہیں کرنا پڑا، تم جیسی ہو ٹھیک ہو، مجھے تمہیں چوٹ پہنچا کر کھانا نہیں کھانا، میں سب بازار سے لے آؤں گا، تم آج سے کچن میں نہیں جاؤ گی، اور اگر کوئی تمہیں کچھ کہے گا تو تم مجھے بتاؤ گی، میں پھر اس سے خود بات کر لوں گا۔ اس نے کہہ کر لاج کی بہت منتیں کیں اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کے ہاتھ پہ احتیاط کے طور پر شاہ نے پٹی کروا لی تھی۔ جوس پیو گی؟ وہ واپسی پہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ لاج نیچے چہرہ کر کے بیٹھی رہی، وہ ناراض تھی۔ شاہ نے خود ہی بیکری پہ گاڑی روکی، اس کے لیے چیز لے کر آیا۔ اس کے سامنے ڈیش بورڈ پر سامان رکھ کر وہ دوبارہ گاڑی چلا چکا تھا۔ گھر آ کر اس نے پہلے تو بھی جان کو مخاطب کر کے کہا، لاج کو میں دوبارہ کچن میں نہ دیکھ لوں، اور اگر کسی نے اسے یہ کہا کہ وہ بڑی نہیں ہو رہی یا اسے کچھ نہیں آتا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے میری لاج کو بڑا نہیں کرنا۔ آپ بھی یہ کوششیں چھوڑ دیں اب۔ بی جان جوابی بس اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ شاہ لاج کے پاس کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ لاج کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ لاج نے گردن موڑ کر شاہ کو دیکھا۔ جی ہوں۔ اس نے شاہ کے کوٹ کے اندر سے اپنے ہاتھ گزارے اور اس کی گود میں بیٹھ کر پاؤں دونوں جانب کیے اور اس کے کاندھے پہ چہرہ رکھ لیا۔ مان جاؤ نا۔ شاہ اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ آپ اب آفس جائیں گے؟ شاہ نے اس کے بال سمیٹ کر ایک طرف کیے اور اس کے کاندھے پہ لب رکھے۔ تم کہو گی تو نہیں جاؤں گا۔ مت جائیں، مجھے سونا ہے۔ شاہ نے اس کی کمر پہ ایسے بازو لپیٹ لیے کہ اسے زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے کمر میں درد نہ ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، میں یہی ہوں، کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کی گردن کی جلد کو دھیرے دھیرے لبوں میں دبا رہا تھا۔ پھر اس نے لاج کی شرٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر پہ چلانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے لاج کی رگوں میں سکون اتار رہا تھا۔ لاج اس کے سینے میں خود کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ شاہ ایسے ہی بیٹھا اسے سلا چکا تھا۔ اس نے پھر لاج کا جلا ہوا ہاتھ باہر نکالا اور اسے اپنے کاندھے پہ رکھ لیا۔ اسے کب سے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں بے احتیاطی میں اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اب جب اس کا ہاتھ شاہ کے کاندھے پہ تھا تو وہ بھی سکون سے آنکھیں مون چکا تھا۔ لاج کی قربت نے اس پہ بھی سحر پھونک دیا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔